السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وإنا لنستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، مجھے یہ معلوم ہے کہ ٹمکور کے لوگ محبت کرتے ہیں، اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ہمیں اور آپ کو، اور فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، خدا کل میدان محشر میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اور محض دین کی نسبت پر اس محبت کو قائم اور باقی رکھنے میں ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا۔ یہاں بہت سے نوجوان ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں موجود ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم بہت سے کام اپنے باپ کے سامنے نہیں کرتے، اپنی ماں کے سامنے نہیں کرتے، اپنے استاد کے سامنے نہیں کرتے، محلے کے بڑوں کے سامنے نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان سے شرماتے ہیں، اور بہت سے کام لوگوں کے سامنے شرم کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے۔ حالانکہ جن سے ہم شرما رہے ہیں، بتاؤ ہم ان سے چھپ سکتے ہیں کہ نہیں چھپ سکتے؟ بولو بھائی، جن سے ہم شرما رہے ہیں ان سے دور بھاگ سکتے ہیں کہ نہیں بھاگ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سب سے زیادہ شرم کرو تو اپنے خدا سے کرو،
और याद रखो, तुम बाप से छुप सकते हो, माँ से छुप सकते हो, उस्ताद से छुप सकते हो, महल्ले के बड़े से छुप सकते हो, मगर बताओ तो सही कि अल्लाह से छुप करके कहाँ जाओगे? वो तो 70 पर्दों के पीछे भी तुम्हें देख सकता है। तुम दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं पाओगे जहां खुदा से छुप सको। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस शरीफ में फरमाते हैं, बहुत अहम हदीस है। मुहद्दिसीन और उलमा ये कहते हैं कि अगर सिर्फ यही एक हदीस होती तो उम्मत की हिदायत के लिए यही काफी थी। क्या कहते हैं आप? फरमाते हैं, इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, ऐ लोगों अल्लाह से इतनी शर्म करो जितना उसका हक है। तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो? खुदा देख रहा है। तुम पहाड़ों की कोह में बैठकर क्या कर रहे हो? खुदा देख रहा है। तुम समंदर की तह में क्या कर रहे हो? खुदा देख रहा है। तुम जो बोलते हो खुदा उसको सुनता है, तुम जो करते हो खुदा उसको देखता है। तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं, तुम्हारा रब उन ख्यालात से भी वाकिफ है। तुम्हारी आंखें जो गुनाह करती हैं अल्लाह के सामने, हर चीज उसकी नजरों में है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से फरमाते हैं, इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, अल्लाह का जो हक है उससे इतना शर्म करो जितना उसका हक है। सहाबे किराम जवाब में क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं, खुदा से इतनी शर्म करो जितना उसका हक है। तुम कहीं छुप करके नहीं जा सकते, कहीं भाग करके नहीं जा सकते, कहीं उससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। इसलिए जिंदगी के हर कदम पर उससे शर्म करो। और जिस तरह तुम अपने बड़ों से शर्म करके की वजह से बहुत से बुरी कामों को छोड़ देते हो, अपने रब से शर्म करते हुए बहुत से गुनाहों को छोड़। सहाबे किराम अल्लाह के नबी के इस फरमान की हकीकत को नहीं समझ सके। आप फरमाते हैं, खुदा से इतनी शर्म करो जितना उसका हक है। तो सहाबा जवाब क्या देते हैं? कहते हैं, इन्ना लनस्तही मिनल्लाहि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हम अपने खुदा से शर्म करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के इस जवाब से समझ गए कि सहाबा शर्म की हकीकत को समझ नहीं पाए। इसलिए जब सहाबा ने कहा कि ए आका हम अपने खुदा से शर्म करते हैं, तो जवाब में आका क्या कहते हैं? फरमाते हैं, लैसा ज़ालिक, जो तुमने समझा है वो मेरी मुराद नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा से शर्म करने वाले इंसानों की फहरिस्त में तुम अपने नामों को शामिल करने में कैसे कामयाब होगे। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा से शर्म करने वाले तुम कैसे बन जाओगे। मेरे दोस्तों और साथियों, जो अल्लाह से शर्म करने वालों में शामिल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको न कभी दुनिया में बेइज्जत करेगा, न कभी मैदान महशर में उसको जलील करेगा। खुदा से शर्म करने वाला बन तो खुदा से शर्माएगा तो खुदा भी तुझे अजाब देते हुए शर्माएगा। तो खुदा से शर्म करने वाला बनेगा तो खुदा भी तुझे जलील करते हुए शर्म करेगा। तू खुदा से शर्माने वाला बनेगा तो याद रख, खुदा तुझे जिंदगी में और जिंदगी के बाद हर मौके पर जिल्लत और रुसवाई से बचाकर कामयाबी के रास्ते पर गामजन कर देगा। खुदा से शर्म करने वालों में तेरा नाम कैसे शामिल हो सकता है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम खुदा से शर्म करने वाले बनना चाहते हो तो अपने अंदर 4 खूबियां पैदा करो। कितनी खूबियां भाई? 4। बैठ जाओ। 4 खूबियां अपने अंदर पैदा करो।
اور میرے دوستوں پورا دین ان 4 باتوں کے اندر آ گیا. بڑی عجیب نصیحت ہے. میں ان قیمتی نصیحتیں تمہیں گھر بیٹھے پہنچانے کے لیے میں یہاں آ گیا ہوں. تم عہد کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو. یہ آقا کی وہ قیمتی نصیحتیں ہیں جو زمین و آسمان کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو تو تم شرم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اور جو دنیا میں شرم کرنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ اس کو ہر جگہ کی شرمندگی سے محفوظ کر دے گا. 4 خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خوبی فرمایا لیس ذالک، جو تم نے سمجھا ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے. آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم شرم کرنے والے اپنے رب سے کیسے بچ سکتے ہو. فرمایا 4 خوبیاں پیدا کرو. پہلی خوبی من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعا. اگر تم خدا سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کرو. پہلی خوبی فرماتے ہیں جو خدا سے شرم کرنے والا بننا چاہتا ہے وہ اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے سر کی اور سر کے ساتھ جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کروں گا. میرے دوستو یہ بڑی عظیم نصیحت ہے. اپنے سر کی حفاظت کر اور سر کے ساتھ جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کر. سر کے ساتھ 3 اعضاء جڑے ہوئے. سر کے ساتھ آنکھ جڑی ہوئی ہے، سر کے ساتھ کان جڑے ہوئے ہیں، سر کے ساتھ زبان جڑی ہوئی ہے. اس پورے فیس کی حفاظت کر تو خدا سے شرم کرنے والا بن جائے گا. تو کہتا ہے میں خدا سے شرم کرتا ہوں پر تیری آنکھیں تو گناہوں میں مبتلا ہیں. تو خدا سے شرم کرنے والا ہے، تو جرت کرنے والا ہے. اپنے رب کا خوف تیرے دل سے نکل گیا ہے، موبائل پر بیٹھ کر پکچریں دیکھتا ہے. اور تجھے شرم صرف باپ سے آتی ہے، ماں سے آتی ہے، گھر والوں سے آتی ہے، اسی لیے بند کمرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے. اور تم بھول گیا کہ تیرا رب تو تجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے. تو شرم کس سے کر رہا ہے؟ تو خدا سے کر رہا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اپنے سر کی حفاظت کرو. کیا مطلب ہے؟ جب تیری نگاہ محفوظ نہیں ہوگی، جب تیرے کان میں گانوں کی لیڈ لگی ہوگی تو یہ بتا تیرا دماغ کیسے محفوظ ہوگا؟ جو تیری آنکھیں دیکھے گی وہی تیرے دماغ میں چلے گا. جو تیرے کان سنیں گے اسی سے تیرا دماغ متاثر ہوگا. تو تیرا دماغ محفوظ کہاں سے رہے گا؟ وہ تو شیطان کی آماجگاہ بنے گا. آقا فرماتے ہیں سر کی حفاظت کر اور سر سے لگے ہوئے 3 اعضاء کی حفاظت کر. آج سے طے کر کہ میں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے آنکھوں کا مس یوز نہیں کروں گا. انشاءاللہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے بچوں گا. کیونکہ میں اگر اس آنکھوں سے پکچر دیکھوں گا تو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں ان آنکھوں سے اجنبی عورت کو دیکھوں گا تو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جوانوں میں کہا کرتا ہوں ڈرو اپنے رب سے. ان آنکھوں کا مس یوز مت کرو. جس رب نے روشنی دی ہے وہ روشنی چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے. پھر اس کا مس یوز کیوں کرتے ہو؟ آج مسلم نوجوان برباد اور تباہ ہو رہا ہے موبائل کا مس یوز کر کے. تیری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تیرے کان بھی گناہ کرتے ہیں. باپ کے پاس سے گزرتا ہے، کان لیڈ کان میں لگی ہے. باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا سن رہا ہے؟ تو باپ کو دھوکہ دے کے آگے بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے قاری باسط کی قرات سن رہا ہوں. مگر وہ تو پکچر کے گانے چل رہے. تو نے باپ کو دھوکہ دیا، بتا اپنے رب کو کیسے دھوکہ دے گا؟ تیرا رب تجھے پکڑے گا تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. مسلمانوں دین کو سمجھو. نماز پڑھنا یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت ہے.
روزہ رکھنا دین نہیں ہے، عبادت ہے۔ حج کرنا دین نہیں ہے، عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا دین نہیں ہے، عبادت ہے۔ یہ عبادتیں کرو، اور دین کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، یہ دین ہے۔ عبادت بھی کرو اور دین کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ، تب اللہ کے نیک بندوں میں تمہارا نام شامل ہوگا۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو چاہو کرو، موقع ملے تو نمازیں پڑھ لو، جو کچھ کیا ہے دھل جائے گا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے سر کی حفاظت کر اور سر میں لگے ہوئے تینوں اعضاء کی حفاظت کر تو خدا سے شرم کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا۔ آج سے طے کر کہ ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کے اسے چلا دیا۔ تو نے اسے نہیں چلایا ہے، تو نے اپنی آخرت کو برباد کیا، کیونکہ تیری زبان سے جو نکلا ہے وہ تیرے نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یاد رکھو، انسان غلط بات زبان سے نکال کے بھول سکتا ہے، مگر نام اعمال میں لکھنے والے فرشتے اس کو لکھنا کبھی نہیں بھولتے، اور جو لکھ دیا گیا وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ زبان سے انسان دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوج کرتا ہے، اور زبان سے انسان غیبت کرتا ہے۔ بتاؤ آج امت زبان کے گناہوں میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور ڈرو اس خدا سے جس نے بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ وہ اگر اس زبان کو مفلوج کر دے تو ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان غیروں کے طریقے کو اپنا کر اپنے آپ کو ماڈرن بنانا چاہتا ہے۔ نہیں، تو اگر ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ نبی کی ان تعلیمات کو سینے سے لگائے جو تجھے دیندار اور ایک بہترین انسان بنا دیں گے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، اور اپنے دماغ کو خرافات سے اور ان کے سیدھے خیالات سے محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک بات سن لو، کل قیامت کے دن ہوگا کیا؟ ہماری آنکھوں نے گناہ کیے، کون کون سی پکچریں دیکھی تھی وہ نام اعمال میں درج ہے۔ کانوں نے گناہ کیے، کون کون سے گانے سنے تھے نام اعمال میں درج ہے۔ زبان نے گناہ کیے، کون کون سا جھوٹ بولا تھا، کس کس کی غیبت کی تھی، نام اعمال میں درج ہے۔ نام اعمال کو اللہ رب العزت سامنے کھڑے ہوئے انسان کو دکھائے گا، دیکھ تو یہ کام کر کے دنیا سے آیا ہے۔ تو گناہ کرنے والا دیکھے گا کہ نام اعمال میرا گناہوں سے سیاہ ہے، گھبرائے گا مگر ہمت کرے گا، اور خدا سے کہے گا اے خدا، میں تو بڑا پاک و پوتر انسان تھا، کسی دشمن نے نام اعمال تیار کر دیا ہوگا، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ جب انسان اپنے نام اعمال کو جھٹلائے گا تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب انسان نام اعمال کو جھٹلائے گا تو اللہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر کو اس کی زبان بند کر دوں گا۔ زبان میں لاک لگ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب تیری آنکھیں بولیں گی اور کہیں گی اے اللہ، اس نے میرے ذریعے سے یہ پکچریں دیکھی۔ تیرے کان بولیں گے کہ اس نے یہ گانے سنے تھے۔ تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا۔ بتا بھاگ کے جائے گا، دکان جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. میرے دوستو انسان حیران ہوگا، کچھ دیر کے بعد اللہ اس کی زبان کو کھول دے گا. آنکھوں نے گواہی دی، کانوں نے گواہی دی، جسم کے ایک ایک روئے نے گواہی دی، اب زبان کھل جائے گی. تو انسان اپنے جسم سے پوچھے گا کہ تو دنیا میں تو بولتا نہیں تھا، آج کیسے بولنے لگا؟ اور تو میرا جسم ہے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو جسم جواب دے گا انسان کو اور کہے گا کہ رب ذوالجلال نے ہم سے کہا بولو، ہم بولنے لگے. وہ چاہے تو جانوروں کو زبان دے دے، وہ چاہے تو درختوں کو زبان دے دے، وہ چاہے تو پتھروں کو زبان، اس نے ہم سے کہا بولو، ہم بولنے لگے. میرے دوستوں اور ساتھیوں سوچو اس دن انسان کو بچنے کا راستہ کیسے ملے. آج ہی سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ. اور دیکھو میں اور آپ انسان ہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آنکھوں کے گناہ سے، کانوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے بچیں گے، مگر ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے. ایک طرف خدا کہتا ہے گناہوں سے بچو، اور دوسری طرف کہتا ہے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سچے دل سے توبہ کرو، میں معاف کر دوں. بتاؤ خدا سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ رحیم کوئی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا، آنکھوں سے گناہ ہو گیا، کانوں سے گناہ ہو گیا، زبان سے گناہ ہو گیا، اور تم نے اس گناہ پر مجھ سے ندامت کا اظہار کر کے سچی توبہ کر لی، تو میں کیا کروں گا؟ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں. جو شخص توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو سدھار لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مگر مسلمانوں میری ایک بات یاد رکھنا، توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملا کرتی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. جو بچنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ اسے توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا. تم وعدہ کرو کہ ہم بچیں گے انشاءاللہ، تو اللہ بچنے کی بھی توفیق دے گا، اور اگر گناہ ہو جائے گا تو اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر تو اللہ سے حیا کرنے والوں میں تیرا نام شامل ہو جائے گا. پہلی خوبی من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى. پہلی خوبی اپنے سر کی حفاظت کر اور سر سے جڑے ہوئے تینوں اعضاء کی حفاظت کر. دوسری خوبی غور کرو اللہ کا نبی ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. فرماتے ہیں وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى. اگر تم اللہ سے شرم کرنے والے بننا چاہتے ہو تو ایک دوسری خوبی اپنے اندر پیدا کرو. اے اللہ وہ دوسری خوبی، اے نبی وہ دوسری خوبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ دوسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے پیٹ کی حفاظت کروں گا، اور پیٹ سے جڑے ہوئے عضو یعنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. میں اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کروں گا، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کروں گا. پیٹ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کھاؤں. حرام کھانے سے بچوں گا، حرام پینے سے بچوں گا، حرام کو اپنے حلق سے اتارنے سے بچوں گا. جو حرام سے بچے، کھانے اور پینے
حرام کھانے اور پینے سے بچے، خدا سے شرم کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمان صرف دولت کو جمع کرنے میں مصروف ہے، حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل چکا ہے۔ اور یاد رکھو، جب جسم میں حرام جائے گا تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان مسجد سے دور ہوگا، ذکر سے بھاگے گا، قرآن سے نفرت ہوگی اسے، اور اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ رہے وہ مر تو جائے گا مگر اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو خدا اس کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، رزق اور دولت کمانے سے کوئی نہیں روکتا، کماؤ۔ اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، کہ حلال رزق کمانا یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس کو کرو تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرو، حلال رزق کماؤ، مگر میرے دوستوں اور ساتھیوں، حرام سے ہر قدم پر بچنا ہے۔ اور دیکھو، اللہ اچھی طرح جانتا ہے تو نے کہاں کس کو چونا لگایا ہے، کمرے میں بیٹھ کر کس کے پیسے دبائے ہیں اور کس کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اپنے جیسے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے پر اپنے رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج مسلم نوجوانوں میں نشے کی عادت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تیرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ تیرا دماغ کس سے متاثر ہو رہا ہے؟ تو کیا پی رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا سونگ رہا ہے؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور خدا نے جس چیز کو حرام کیا ہے اگر وہ تیرے کھانے پینے میں شامل ہے، تو سونگ کر کے نشے سے لذت حاصل کرتا ہے، تو یاد رکھ کل قیامت کے دن بھیانک سزا سے دوچار ہوگا۔ اور کتنی بھیانک سزا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب پیے یا نشے کی کوئی بھی چیز استعمال کرے گا دنیا میں، جب وہ آخرت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، خبال والی نہر خبال کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کتنا بھیانک مطلب ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے جسم سے خون، پیپ اور مواد نکل کے ایک جگہ جمع ہوگا، اور جس جگہ جمع ہوگا وہ اتنی بڑی جگہ ہوگی کہ وہ نہر کی شکل اختیار کر لے۔ اس نہر کا نام، جس میں جہنمیوں کا پیپ ہوگا، مواد ہوگا، خون جمع ہوگا، اس کا نام ہے خبال۔ جس نے نشے کی چیز دنیا میں استعمال کی، آخرت میں اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ جہنمیوں کا پیپ، خون اور مواد اس کو پلاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رزق حلال کھاؤ گے اور پیٹ میں جانے والا لقمہ اگر حلال کا ہوگا تو انسان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، مسجدوں میں آنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جھکنے میں اس کو لذت اور لطف آئے گا۔ اور جب حرام تیرے پیٹ میں جائے گا تو تو مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھنے سے پہلے گھڑی دیکھے گا کہ کب میں مسجد سے بھاگوں۔ تیرے دل میں ایک طرح کی دوری اور نفرت پیدا ہو جائے گی اللہ کی عبادت
اور مسجد سے لگاؤ ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رزق حلال کا یہ اثر ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت اپنی محبت کو، اپنے نبی کی محبت کو، عبادات کے شوق کو پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا، جو بھائی نام سنا ہے؟ جی۔ ایک دوسرے امام ہیں جو ان کے شاگرد تھے اور انہی کے زمانے میں تھے، وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ دونوں اپنے وقت کے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ استاد ہیں اور امام احمد ابن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ ایک دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ امام احمد اپنے استاد سے ملنے آ رہے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بہت خوش ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ایک ایسا عالم آ رہا ہے جو اپنے علاقے کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، ایک بزرگ ہے، وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اس کے اعزاز میں کھانے تیار کر۔ تو طرح طرح کے کھانے تیار کروائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل پہنچے، اپنے استاد سے بغلگیر ہوئے، بات چیت کی، تھوڑی دیر میں دسترخوان بچ گیا جس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ امام احمد ابن حنبل بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کر کے بیٹھے اور بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا۔ جتنا کھانا دسترخوان پر تھا سارا کھا گئے۔ اب گھر میں جو پلیٹیں گئی وہ خالی۔ گھر والے بڑے فکر مند ہوئے کہ بھئی یہ کیسا بزرگ ہے، کیسا اللہ والا ہے، اس نے تو ساری پلیٹیں ہی صاف کر دی، ڈونگے کے ڈونگے صاف کر دیے۔ رات کا وقت تھا، امام صاحب کو، امام احمد ابن حنبل کو ایک کمرے میں جگہ مل گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کی بیٹی صاحبزادی نے وہ کمرہ صاف کیا، جانماز لا کے رکھی، وضو کے لیے پانی رکھا کہ ایک امام آ کے ٹھہرے گا اس کمرے میں، اتنا بڑا بزرگ اور علامہ ٹھہرے گا تو رات میں اٹھ کے وہ تہجد پڑھے گا، تو اس کے لیے تہجد کے نماز کے لیے وضو کا انتظام، جانماز کا انتظام سارا مرتب کر کے کمرہ تیار کر کے وہ گئے۔ فجر کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل کے کمرے میں امام شافعی کی صاحبزادی آئیں تو حیران رہ گئی کہ کمرے میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا بھی جو کا تو رکھا ہے، پانی استعمال ہی نہیں ہوا، اور مصلی جیسا لپٹا رکھا تھا ویسے ہی لپٹا ہے، گویا مصلی بچھا ہی نہیں۔ تو اب بیٹی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امام احمد جانے کے لیے تیار ہوئے، امام شافعی گھر میں تھے، اطلاع ملی کہ امام احمد جانا چاہتے ہیں، تو بیٹی نے پکڑ لیا باپ کو اور کہا ابا جان آپ کہتے تھے اپنے وقت کا امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، بزرگ ہے، اس کے لیے طرح طرح کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو گیا۔ ابا جان یہ کیسا بزرگ ہے جس نے سارے ڈونگے صاف کر دیے، بزرگ تو تھوڑا سا کھاتے ہیں، اس نے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر رات میں نے وضو کا پانی رکھا تھا، میں جب صبح کو گئی تو دیکھا وضو کا پانی ایسے ہی رکھا ہے، گویا یہ آدمی رات بھر سوتا ہی رہا، اس نے اٹھ کر کے تہجد ہی نہیں پڑھا، یہ کیسا بزرگ ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیٹی کو سمجھایا، بیٹی وہ مہمان ہے، مہمان کے سلسلے میں ایسی باتیں نہیں کہتے کہ نہیں یہ میرے دو سوالات ہیں آپ معلوم کیجیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ باہر جاتے ہیں، دیکھو رزق حلال کا اثر۔ امام شافعی رحمہ اللہ باہر جاتے ہیں اور امام احمد ابن حنبل سے کہتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی نے یہ دو سوال کیے ہیں، تم اس کا جواب دیتے جاؤ تاکہ میں اپنی بیٹی کو مطمئن کر سکوں۔ تو امام احمد جو جواب دیتے ہیں وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں حضرت جب میں ہاتھ دھو کر آپ کے دسترخوان پر بیٹھا
تو میں نے دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں سب کی سب رزق حلال سے تیار ہوئی ہیں، اور اتنا حلال اور پاکیزہ کھانا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے انوارات کو گرتے ہوئے اس پر دیکھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس مقدس اور پاکیزہ کھانے کے ایک ایک ذرے کو اپنے پیٹ میں اتار لوں تاکہ یہ انوارات میرے دل و دماغ کو منور کر دیں۔ اس لیے حضرت میں نے ایک لقمہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اتنا پاکیزہ کھانا مجھے دنیا میں اور کہاں مل سکتا تھا۔ تو میں نے سارے برتن صاف کر دیے۔ اچھا تو رات بھر سوتے کیوں رہے؟ تہجد کہاں گئی؟ کیوں وضو نہیں کیا تم نے؟ تو اب دوسرا جواب سنو۔ کہنے لگے حضرت میں نے آپ کے دسترخوان پر رزق حلال کھایا تھا، رزق حلال کی برکت میں نے محسوس کی۔ حضرت رات میں اٹھ کر کے وضو تو وہ کرے جو سویا ہو، میں پوری رات عبادت میں لگا رہا، میں نے پوری رات قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے پوری رات اللہ کے کلام سے مسائل نکالے ہیں تاکہ امت کو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا راستہ دکھا سکوں۔ یہ آپ کے ہاں کھا کر کے رزق حلال جو میں کمرے میں گیا تھا، یہ اس رزق حلال کی برکت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح حلال کی برکت ہوتی ہے اسی طرح حرام کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرو کہ جو لقمہ پیٹ میں جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور فکر مت کرو جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ ایک لقمہ بھی تمہارے حلق سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے، اور ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے حلال طریقے سے لے لے چاہے حرام طریقے سے، مگر ملے گا اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آؤ ہم طے کریں کہ ہم جو کمائیں گے جو کھائیں گے وہ حلال کا ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، طے کرو کہ خدا کے خوف سے ہم حرام اور ناجائز سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ ہم حرام نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، نہ سونگیں گے نہ اس سے نشہ حاصل کر کے اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ خدا کے خوف سے چھوڑو گے یا میرے کہنے سے چھوڑو گے؟ خدا کے خوف سے چھوڑو گے تو تمہیں دو طرح کے انعامات سے تمہارا رب نوازے گا۔ کیا ہیں وہ انعامات؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑے اور میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے تو میں اس کو دو طرح کے انعامات سے نوازوں گا، اور دونوں بہت اہم انعام ہیں۔ اللہ کے ڈر سے چھوڑو تو تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے پہلا انعام یہ دوں گا میں اسے کہ جو میرے ڈر سے کسی حرام کو گناہ کو چھوڑے گا تو پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی وہ کسی مشکل میں پھنسے گا تو میں غیب سے اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے کو پیدا کر دوں گا۔ تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا، ہر مشکل میں وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کوئی ایم پی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ایم ایل اے مدد نہیں کر سکتا، کوئی منتری مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے لیے مشکل سے اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ غیب سے بنا دوں گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ تو حرام سے بچ اور میرے خوف سے ناجائز چیزوں کو کھانے اور پینے سے بچنے کی کوشش کر۔ تو دوسرا انعام یہ ہوگا کہ میں تجھے ان راہوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی کبھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
اللہ رب العزت ہم سب کو حرام کھانے اور پینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، شرمگاہوں کو بھی حرام سے بچاؤ۔ جو اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے گا وہ خدا سے شرم کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ مسلمانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے خاندانوں میں، محلوں میں، جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں بدکاری عام ہو رہی ہے، اور یہ بدکاری خدا کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ ایک عجیب بات، حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ غور کرو اس جملے پر۔ فرماتے ہیں بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ اگر بدکاری کرتا ہوا شخص بدکاری کی حالت میں مر جائے تو وہ خدا کے ہاں ایمان سے محروم مانا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلم سماج کدھر جا رہا ہے؟ نوجوانوں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کا گناہ جب عام ہوتا ہے کسی قوم میں تو بدکاری سے بچنے کے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن بار بار کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ دیکھو دونوں باتوں کو ملایا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اس کی برکت سے تم اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بے پردگی عام ہے، اور موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے آدمی چھپ کر کے یہ کام کرتا ہے، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ خدا میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی اللہ کے ڈر سے بچے گا حرام سے تو یاد رکھو خدا مصیبتوں کو اس کے اوپر سے ڈال دے گا۔ آپ نے فضائل اعمال میں واقعہ سنا ہوگا، میں اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا کہ جب مصیبتوں میں تم پھنسو گے تو یہی ایک عمل ہے جو تمہیں نجات دلانے میں مدد کرے گا۔ جب ایک غار میں پناہ لینے والے لوگ اوپر سے آنے والے پتھر سے جو اس کے منہ پر آ کے رک گیا تھا، غار میں بند ہو گئے، اور اس بھاری پتھر کو ہٹانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا، تو ہر ایک نے، 3 آدمی تھے، ہر ایک نے دعا کی اپنے کسی عمل خیر کو ذکر کر کے۔ تو ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے بدکاری کا موقع اپنی چچازاد بہن سے ملا تھا، مگر میں نے صرف تیرے خوف سے اس گناہ سے اپنے دامن میں بچایا، کسی کا خوف نہیں تھا، صرف تیرا خوف تھا۔ بدکاری سے میں صرف تیرے خوف سے بچا تھا۔ اے اللہ، آج میں مشکل میں پھنسا ہوں، تو میری مدد فرما۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، فوراً وہ پتھر ایک طرف کو کھسک گیا اور راستہ کھل گیا۔ اسی طرح اس کے 2 ساتھیوں نے بھی اپنے اپنے اعمال خیر کو ذکر کر کے خدا سے دعا کی تھی، اور اللہ نے سب کی مدد فرمائی۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ پریشانیوں سے بچانے والی چیز اللہ کے خوف سے گناہ کو، بدکاری کو چھوڑو تو اللہ پریشانیوں میں تمہاری مدد کرے۔ کیوں بھائی؟ بچنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى ولیحفظ البطن وما حوى۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ تیسری نصیحت دیکھو، یہ تیسری نصیحت بڑی اہم ہے۔ فرماتے ہیں وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا۔ تو اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے
کان کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، بدکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھ، ہر وقت موت کو یاد رکھ۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جاؤں گا تو یہ جسم ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل جائے گا۔ جس کو ہمیشہ موت یاد رہے گی، خدا اس کے لیے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دے گا، اور جو موت کو بھول جائے گا تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو ہمیشہ یاد رکھ۔ تو جوانی میں گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، تو صحت مند ہونے کی حالت میں گناہ کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ موت تو بیماری کے بعد آئے گی، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھ موت جوان کو نہیں دیکھتی، موت بوڑھے کو نہیں دیکھتی، موت صحت مند کو نہیں دیکھتی، موت بیمار کو نہیں دیکھتی، موت مرد کو نہیں دیکھتی، موت عورت کو نہیں دیکھتی۔ موت کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب اس کا ٹائم آ جائے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی فرماتے ہیں تو ہمیشہ موت کو یاد رکھ، تو اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے بچانے میں کامیاب ہوگا۔ موت کو یاد رکھ، تو کانوں کے گناہوں سے بھی بچے گا۔ موت کو یاد رکھ، تو زبان کے گناہوں سے بھی بچے گا۔ موت کو یاد رکھ، تو حرام کھانے اور کمانے سے بھی بچ جائے گا۔ موت کو یاد رکھ، تو اپنے شرمگاہ کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کوئی کھیل نہیں ہے، موت ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے تو اس کو شدید ترین تکلیف کا احساس ہے۔ چنانچہ آقا کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، آپ خود دعا کرتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی سختی میں تو میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی شدت میں تو میرا تعاون فرما۔ معلوم یہ ہوا موت کے وقت انسان کو شدید ترین تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت اگر انسان کے کام کوئی چیز آ سکتی ہے تو وہ اس کا عمل آ سکتا ہے، کوئی اس کے کام نہیں۔ تیرا باپ بھی بیٹھا ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتا، ماں بیٹھی ہوگی وہ کچھ نہیں کر سکتی، بھائی بہن بیٹھے ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے، بیوی بیٹھی ہوگی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس وقت تو تیری مدد اگر کوئی کرے گا تو وہ تیرا عمل کرے گا۔ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کے پاس بیٹھے ہو اور اس کے روح نکلنے کا وقت آ گیا، نزع کی حالت میں ہے، تو تم اس سے مت کہنا کہ کلمہ پڑھ، کیوں؟ وہ موت کی تکلیف میں ہے، کہیں وہ تمہاری بات کو سن کر کے تکلیف کی شدت کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اور ادھر کہے میں نہیں پڑھتا اور ادھر اس کی روح نکال لی جائے، تو اس کی موت کفر پر ہوگی۔ تم اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھ، پھر کیا کرے؟ فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم بیٹھے ہو اس کے پاس، اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم اس کے سرانے بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنے لگو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے سن کے خدا اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، یہ موت کی تکلیف ہے، اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے۔ بتاؤ کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم موت سے بچ کے جائے گا کہاں، موت سے بچ کے بھاگے گا کہاں؟ اگر تو موت سے بچنے کے لیے کوئی قلعہ بنا لے اور اس قلعے کے اندر جا کر کے بیٹھ جائے، کنکریٹ کی دیواریں ہیں، لوہے کے دروازے ہیں،
اور تم موت سے بچنے کے لیے اس میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر مضبوط قلعہ بنا لو اور موت سے بچنے کے لیے اس میں جا کے بیٹھ جاؤ تو یاد رکھو جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو اس مضبوط قلعے کی دیواریں تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں، اس کے بند دروازے تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ تو موت تو آنی ہے اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ان ساری باتوں کو یاد رکھو تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیک راہوں پر چلنے کی تمہیں توفیق ملے گی۔ قبر میں جاؤ گے تنہا ہوگے، یہ قبر تمہارے لیے جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور یہ قبر تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو نیکیاں کر کے جائے گا قبر میں اللہ رب العزت اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا اور اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازے اور کھڑکیاں کھل جائیں گی، اس کی قبر منور اور روشن ہو جائے گی۔ اور جو گناہ کر کے گیا ہے جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس آئیں گے تو اس کی قبر کی دونوں دیواریں ملنا شروع ہوں گی آہستہ آہستہ، اور ملتے 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 اتنی مل جائیں گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گی۔ بتاؤ بھاگ کے جائے گا انسان تو کہاں جائے گا؟ نبی فرماتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھ، فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، موت کو بھی یاد رکھ اور قبر میں جا کے وہاں کی بربادیوں کو بھی یاد رکھ۔ اگر تو نے دل و دماغ میں یہ دونوں باتیں بٹھا لی تو ان گناہوں سے بچنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا اور خدا سے شرم کرنے والوں کی فہرست میں تیرا نام شامل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جو آخرت کی فلاح چاہتا ہے، جو آخرت میں نجات کا طالب ہے، وہ دنیا کے کتوں کی طرح سے آوارہ گردی نہ کرے، وہ دنیا کے پجاریوں کی طرح سے الٹے سیدھی حرکتیں نہ کرے، وہ دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کی آخرت کو کامیاب بنا دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ نبی کی یہ نصیحتیں اہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کا آج امت ان نصیحتوں کو چھوڑ چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بربادی اور پریشانیوں نے ہمارے گھروں کے دروازوں کو دیکھ لیا ہے۔ آج امت کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ گناہوں سے جب تک بچے گا نہیں دینداری اس میں پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک دینداری اس میں پیدا نہیں ہوگی خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج دنیا میں پانی سے زیادہ سستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمان کا خون ہے، جس پر نہ کسی کو درد ہوتا ہے نہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک ایک دن میں سینکڑوں فلسطینی قتل کیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسلمان کا ڈر، اس کا رعب، اس کا خوف دنیا کے لوگوں کے دلوں سے نکل گیا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلا تو ہمارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے نکل گیا۔ اگر ہم اپنے دلوں میں خدا کا ڈر پیدا کر لیں، موت کا خوف پیدا کر لیں، حساب و کتاب کا خوف پیدا کر لیں تو اللہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہمارے ڈر کو مٹا دے گا۔ میرے دوستوں، میں بولتا رہوں تم سنتے رہو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ طے کرو کہ جو سنا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ